मुझे अभी अभी एक हदीस भी याद आ रही है कि एक शख्स होता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने भाई की कंप्लेन करने आता है। बिजनेस कर रहा था। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ, तो ये भाई मेरा सारा वक्त आपके पास इधर बैठा रहता है और सीखने के जो भी सीखता है तो ये काम पे नहीं आता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें क्या मालूम कि इसकी वजह से ही तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क दे रहे हैं। फ़ाइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और अगर तूने ऐसा ना किया, क्या ना किया, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग ना किया, तो मैं भर दूंगा तेरे दोनों हाथ काम से। आज क्या होता है, हाय मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, हाय मैं तो मसरूफ ही इतनी हूँ, मुझे तो मरने का टाइम क्यों नहीं। यहाँ तक भी हम बोल देते हैं ना, कितने मसरूफ हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैं भर दूंगा तेरे दोनों हाथ काम से, और मैं तेरी मसरूफियत बढ़ा दूंगा और तुझसे मुहताजी भी दूर नहीं करूंगा। तेरे फिक्र गम भी उसी तरह से रहेंगे, क्योंकि तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए फारिग नहीं हुआ। अब देखिए, इबादत जो होती है ना, ये दो तरह की होती है। अब एक तो होती है बिल वास्ता, एक होती है बिला वास्ता। बिला वास्ता कौन सी इबादत है? देखिए, मुसलमान जो है ना, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे पास रहमतें, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल है कि हम आम काम जो इबादत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल घर की सफाई है, या फिर हम जॉब पे हैं, या कुछ भी है, अगर ये इबादत तो नहीं है ना, लेकिन अगर हमारी नीयत खालिस होके हम इसको इस नीयत से करते हैं कि या पाक परवरदिगार, मैं अपने घर से इसलिए निकली हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क के लिए कोशिश कर रही हूँ, या पाक परवरदिगार मैं खाना इसलिए पका रही हूँ कि मेरे बच्चे इस खाने को खाएं, मेरे हस्बैंड और मैं खाऊंगी, ताकत आएगी तो हम तेरे रास्ते में इंशाल्लाह ज़्यादा इबादत करने वाले होंगे। घर की सफाई इसलिए कर रही हूँ कि या पाक परवरदिगार, सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारी नीयतें खालिस हो जाने से, नीयतें दुरुस्त होने से वही काम इबादत बन जाते हैं। ये तो हमें पता है ना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारा दिन इबादत कर रहे थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी इस्लाम दीन का, अब ये हमारे लिए जो दीन फैलाने वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें लगता है कि हमने सारा दिन क्लासेस दी हैं, खुद याद भी किया है, ये किया वो किया, तो अब खैर है, अब तो मतलब अब रेस्ट का टाइम है। तो उस वक़्त तो हमने जो काम किया, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बिल्कुल फारिग मेरे लिए, बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिला वास्ता और बिल वास्ता की जो बात करी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नमाज, रोज़ा, ज़कात जो खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ होते हैं, जिसमें अल्लाह के आगे झुकते हैं, उसमें अल्लाह का ज़िक्र, कुरान पाक पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीहात बयान करना, खालिस अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के बारे में ना बताऊं? कहते, मैंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, तुम कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, और सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, उसके लिए 1000 नेकी लिखी जाती है और 1000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो शख्स रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबिया कहता है, सुबह शाम 3-3 मरतबा कहता है। सिर्फ देखिए, छोटी, ये तो आप में से अक्सर को आती है ना, सुबह शाम की दुआओं में भी है। 3 दफ़ा सुबह, 3 दफ़ा रात को कहता है। अगर उसने सुबह कहा और रात को उसकी वफ़ात हो जाती है, या रात को पढ़ता है दिन के उसके टाइम में, उसके जब तक वो दूसरा टाइम नहीं आता, तो उसकी मौत अगर वाक़या होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको राज़ी कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और इसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। कहने वाले को अगेन वही है, जो जब सुबह पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो रात तक, मगरिब के टाइम तक होता है ना, तो मगरिब में जो पढ़ेगा तो फजर के टाइम तक, अगर उसकी वफ़ात हो जाती है तो वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा।
کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صبح شام کی دعائیں دیکھیے. اب تو ایپ بھی ہیں، اگر آپ ایپ سٹور میں جا کے بھی اپنے فون میں اس کو اپلوڈ کر لیں گے تو آپ کو صبح کی دعائیں، رات کی دعائیں، فون کھولا آپ نے پڑھ لیا. اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں. جتنا آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی سمندر میں غوطے لگاتے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ جو بھی، میں کہتی ہوں 1000 نیکی کوئی چھوٹی بات ہے. کتنی دفعہ 100 دفعہ الحمدللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، چھوٹے سے چھوٹا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنی چھوٹا سا درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے مل جائیں گے. تو اور ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، وحی یہ قرآن ہی ہے نا جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فکر کہ اس کو ایز اٹ از، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح سے جس تلفظ سے پڑھا اس طرح سے صحابہ کو سکھایا، اور اسی طرح سے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا تھا. تو آج آپ دیکھیے ہمیں اگر تجوید سے نہیں پڑھنا آتا تو ہم بہت آرام سے ہو جاتے، کوئی بات نہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے آتا ہے پڑھنا. ہم دنیا کے کام میں تو اتنے کیئرفل، اور قرآن کی جب بات آئے تو ہم اتنی آرام سے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں. میں قرآن پڑھتے ہوئے، اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جس زمانے میں ہم نے قرآن پڑھا تھا نا، ہمیں تجوید کا کوئی پتہ کوئی نہیں تھا. ہم نے تو محلے میں جو آنٹی ہوتی تھی انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا، اور اسی طرح سے کیونکہ ہم اردو بولتے تھے، اردو بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے کیونکہ سیم وہ حروف ہوتے ہیں نا، تو ہم اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیتے. وہ تو بعد میں جب بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہاں پہ، اور جو ان کو پڑھانے آتے تھے مولوی صاحب، تب احساس ہوا کہ یہ تو ہم تو قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے. ہم تو صرف دیکھیں اب الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ، تو ہا کو ہم 2 آنکھوں والی ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہم معنی ہی بدل دیتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حروف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو غلطی ہوتی ہے، جو جلی ہوتی ہے، اور وہ جو خفی ہوتی ہے وہ کیا ہے. لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے؟ لحن جلی حرام ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ہم تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. نماز دیکھیں، قرآن نہیں آئے گا نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا. نماز میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ساری اپنی مرضی کی، اور اس میں محنت نہیں کرنی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محنت کرو. ایسا نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے میں نے کر لیا. تھکو اس کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھکو، اپنے جسم کو تھکاؤ. جب تجوید ہم سیکھتے ہیں نا، زبان تھکتی ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی. اب نئے بچے جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے تو سیکھا ہی ایسے ہے جو ہماری ایج کے ہیں. اب دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا نا تو ہم جیسے فار ایگزامپل اللہم صلی علی پڑھتے ہیں نا، پریکٹس سے بعد میں پڑھنا شروع کیا. پہلے ہم کیسے پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی، لے کہتے تھے. پھر پتہ چلا نہیں اس کو تو باریک کر کے پڑھنا ہے، تو پھر ہم نے اور خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا حروف مستعلیہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے کرنا. ہمیں مد کا بھی نہیں پتا تھا کہ 1 حرکت کیا ہے، 3 حرکت کیا ہے، 6 حرکت کیا کرنی ہے. ہم نے تو قرآن کو جیسے بھی دل چاہا، جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں اٹھا کے، اسی طرح سے ہم نے قرآن پڑھ لیا. جیسے آئے گا بھی رمضان پھر وہی حال ہوگا، 3 4 دفعہ پڑھ لیں گے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی لحن جلی کر کے، لحن خفی بھی غلط ہے کرنا، لیکن پورے معنی ہی بدل دیتے ہیں. میں نے اپنی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنی اس عمر میں بھی ابھی تک بھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی تک کوشش کر رہی ہوں. ہم لوگوں نے ویسے نہیں پڑھا تھا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ زندگی میں ہم اس کام کو ہم سیکھیں.
اگر اس میں موت بھی آ گئی نا تو ایٹ لیسٹ سرخرو ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی تھی نا، نہ بھی مکمل ہوگا تب بھی ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز قرآن اگر آپ نے جو سیکھا اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کو سیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، اور اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ جب قرآن کے ساتھ دل لگتا ہے نا، دعا بھی کریں، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اسی قرآن نے تو میری وحشت کو جو قرآن قبر میں ہوگی تو دور کرنا ہے، یہی قرآن تو مجھے پل صراط سے آگے لے کے جائے گا، یہی قرآن تو روز محشر میں سورۃ البقرہ میرے اوپر سائے، وہ بادلوں کے سائے کی طرح، یہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئے گی، یہی قرآن میرے لیے لڑائی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری سفارش کرے گا۔ ہم کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جیسے ناول پڑھی، کوئی کتاب پڑھی اسی طرح سے پڑھ لیں گے؟ نہیں کریں ایسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہماری باتیں نہیں قبول کریں گے، اللہ کرے کر لے، لیکن آنیسٹلی قرآن کو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا، مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں کوشش کر رہی ہوں، ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جنہوں نے ابھی نہیں پڑھا پھر سے کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے، اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کو اتنی خوبصورت تسلی ملتی ہے، اور ایک ایک آیا پہ آپ کو جیسے اندر سے خوشی ملتی ہے کہ دیکھا میں نے یہ سیکھ لیا۔ اور اگر آپ حروف مستعلیہ میں پھنستے ہیں، بیسیکلی ہم عین کی آواز نکالنا، خو کی، غو کی، اور ذا کیسے کرنا ہے، زا کیسے بولنا ہے، تو اپنا بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جیسے ہم اسکول میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ پورا دن گھر میں اسی طرح سے پڑھتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بلکہ میں اپنی جو میری ٹیم ہے میں ان سے آج یہ بات کر رہی تھی کہ بہت میں نے تجوید کے ساتھ قرآن جو پڑھنے کا ہے میں نے اس کو روکا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا الحمدللہ گریجویشن ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ کی، انہوں نے 2.5 سال کا یہ کورس ہوتا ہے جس میں پورا قرآن تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ تو میں ان کی جب فیڈ بیک سن رہی تھی اسٹوڈنٹ کی، اور جس طرح سے وہ رو رہی تھی اور اپنی ایموشنز وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ہم نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمیں کس طرح سے نہیں آتا تھا، اور الحمدللہ اب ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر ٹیچرز ہیں تو ہم لوگوں کو پھر سے یہ کورس کرانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلد ودن آئی تھنک 1-2 ہفتے میں اناؤنس کروں گی دوبارہ سے، اور آپ لوگوں میں سے جس کو قرآن پاک ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا نا وہ سب داخلہ لے لیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پھینٹی لگانی ہے آپ ساروں کو۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ آسانی سے پتہ ہے جان نہیں چھوٹنے والی ہے، ایسے نہیں کیا رہے، اتنی بڑی نعمت، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے ہاتھ چھوتے ہیں، وہ ہاتھ جو اللہ کا کلام چھو سکتے ہیں، اتنا بڑا کلام، اور ہم اتنے آرام سے لے لیں۔ ایسے آپ سوچیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا دعائیں، میں سوچتی ہوں جب تجوید کے ساتھ نہیں آتی تھی تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی، تو پھر ایسے ہی دل میں آتا ہے، تبھی تو قبول بھی نہیں اس وقت صحیح طرح سے ہو رہی تھی، اللہ قبول کرتا ہے ویسے، لیکن دل میں پھر یہی شک ہوتا ہے نا کہ صحیح طرح سے تو پڑھ ہی نہیں رہی تھی، مانگ تو یہ رہی تھی تو کہہ میں یہ رہی تھی، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ جی، آج 12 بج گئے، آج مجھے لگ رہا تھا کہ 20 منٹ میں یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن پتہ ہے اتنے پیارے پیارے سبق تھے نا۔ دیکھیں سب سے بڑی تسلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک تسلی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مشکل ہے تو اس کے ساتھ 2 آسانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ پھر ہم نے کیا سیکھا کہ جب سینہ تنگ ہوتا ہے، جب مشکلیں آتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی ہر بندے کا ٹیسٹ فرق ہے،
जैसे हर बंदे का फिंगरप्रिंट फ़र्क है ना, इसी तरह से हर एक का टेस्ट फ़र्क है। जो माँ का है वो बेटी का नहीं, जो बेटी का है वो भाई का नहीं, जो भाई का है वो उसकी औलाद का नहीं, हर एक का टेस्ट फ़र्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे या पाक परवरदिगार, मुझे दीन की समझ अता कर दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे बड़ा मैसेज जो आज तक हमने इस तरह से नहीं समझा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, कि पूरा दिन भी तुम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर करके आगे हो ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खालिस होके अपने आप को थकाओ। ये जो वर्ड था ना फनसब, इस पे तो मैं कितनी देर गौर करती रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितनी मेहनत करते थे सारा दिन। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर फरमा रहे हैं कि जब फारिग हो जाओ तो मेहनत करो और अपने रब की तरफ रग़बत करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन की असल हकीकत समझने की तौफ़ीक अता करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे, और हमारे लिए हर रास्ता जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाता है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियों वाला कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दर्जात बुलंद करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किसी का मोहताज ना करे और किसी को भी हमारा मोहताज ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपनी रहमतें करे। अब देखिए 30th पारा इतनी तेज़ी से अब आगे हम जा रहे हैं। आगे सूरत 3 है। सूरत 3 भी बहुत छोटी सी सूरह है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ में सूरत सूरत बैयना थी, आई थिंक, नहीं, सूरत अलक है, अलक, अलक, ठीक है। तो सूरह अलक इंशाल्लाह करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या पैगाम दिए। सबसे पता है डरने वाली बात क्या है, इसमें भी लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इसमें भी इतनी वो क्या कहते हैं कि मार पड़ी हुई है ना, कि क्या तुझे बनाया था बंदे, हो तू क्या बन गया है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सीखेंगे। और आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग अपने जितने भी लव वंस हैं, प्लीज़ उन तक ये पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पहुँचा दे। छोटा मकसद नहीं है, बहुत बड़ा मकसद है। उसी तरह से जितना बड़ा मकसद है उतना बोझ लें अपने ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोड़ के गए थे काम, जितना काम, उसके बाद वो काम हमने करना है। जो लोगों को हम नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाके इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान हमारी शहादत देगा इंशाअल्लाह। मुझे कैसे पता चले कि मुझे जो गम मिला है, या मैं परेशान हूँ, या मेरे ऊपर इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, या फिर मेरे गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि ए लोगों, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालूं, और अल्लाह तो किसी पर जुल्म नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हज़रत अली ने एक बहुत प्यारा असूल बताया था कि जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाए, और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, तो समझ लो कि ये अल्लाह की आजमाइश है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि अपने बंदे को, क्योंकि हम नहीं जाते ना जब अल्लाह की तरफ, फिर दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पता है ना कि मैंने इस बंदे को तो जन्नत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक़्त एक झटका, जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है कि बंदा गम में, क्योंकि जब परेशानी होती है तो क्या होता है, खुदा न खास्ता जैसे कभी कोई रिज़ल्ट, ब्लड टेस्ट कराया, कोई रिपोर्ट गलत आ जाती है, तो फिर हमारी नमाज़ें और दुआएं देखने वाली होती हैं। अल्लाह ना करे कभी बच्चों पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो फिर कैसे हम दुआएं करते हैं और अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं ना। और बाज़ दफ़ा वो पलटना इतना खूबसूरत होता है कि फिर बंदा मतलब ठहर जाता है उधर। अच्छा, अब दूसरी तरफ हज़रत अली ने कहा कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो, तो वो जो चीज़ है वो तुम्हारे पे वो अज़ाब है, वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है। अब कैसे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जुल्म नहीं करते हैं। अब जब बंदे के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जो
مشکل، فار ایگزامپل اس کا بزنس تھا وہ خراب ہو گیا، اس کی بچوں کی طرح سے کوئی ایسی مشکل آ گئی، یا اپنی صحت پہ کوئی ایسی چیز آ گئی، اور وہ اللہ کی طرف پلٹنے کے بجائے وہ پھر وہی حرکتیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ساروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا یا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر بلکہ اس میں بھی یاد نہیں کرتا۔ تو یہ ایک کرائٹیریا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم کو دیا تھا، کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ صحابہ پہ جب مشکل نہیں آتی تھی تو کئی دفعہ گھبرا جاتے تھے کہ مطلب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ انسان ہے نا دنیا میں تو مگن ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف جب بلاتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آسانی کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلانا تو ہے نا بندے کو اپنی طرف، کیونکہ اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل آتی ہے تو کیونکہ پہلے سے ہی گناہ گار ہوتا ہے بندہ، اللہ کی طرف نہیں مڑتا ہے، تو پھر وہ اس دلدل میں گھستا جاتا ہے۔ تو آئیے جناب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو بہت پیاری ہے، کیونکہ اکثر ہماری دعائیں اٹک جاتی ہیں نا، اور ایسا ہوتا ہے کہ دل بھی اٹکا ہوتا ہے کہ یہ چاہیے، اور پھر اس وقت حالانکہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ اگر نہیں پوری ہو رہی تو انشاءاللہ قیامت کے دن اتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائے ثواب کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گی، ہم کہیں گے کہ اچھا کوئی دنیا میں دعا ہی نہ پوری ہوتی، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ بس رونا ہی ڈال دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیز، اور میں جیسے کہتی ہوں ہمیشہ کہ یا پاک پروردگار اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے نا تو آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، آپ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں پلیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ فار ایگزامپل کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ ماں باپ تڑپ تڑپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ میں نے ابھی جب حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، جسٹ ریمائنڈر ہو، آپ میں سے بہت سو کو آتی بھی ہوگی، اور بہت پیاری ہے، اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس کے بعد تو کوئی اور بات رہتی نہیں ہے نا کہ دعا قبولیت۔ ہم ترستے ہیں کہ اچھا کون سا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اچھا جب میں عمرے پہ جاؤں گی تو میں خانہ کعبہ کو پکڑ پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی، انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی، اچھا میں یہ کروں گی صدقہ دوں گی، اس کے بعد میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کہ نماز میں سجدے میں جا کے دعا کروں گی قبول ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بتایا کہ ہر رات کو، فار ایگزامپل کسی بھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا، اور یوزلی کھلتی ہے، آپ سوچیں تہجد کے ٹائم پہ یوزلی کھل جاتی ہے، اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو تو یوزلی باتھ روم میں جانے کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے رات کو، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے کیا دعا مانگنی ہے، کیونکہ گارنٹیڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ جاگتا ہے اور یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آپ میں سے سب کو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور سیکنڈ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ ہے رائٹ جو ہم پڑھتے ہیں نماز تسبیح میں بھی، اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نا، جب جو اکثر مینس کہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن جب جو لوگ نماز تسبیح پڑھتے ہیں، اچھا یہ دو کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اللہم اغفر لی بھی کہتا ہے، رب اغفر لی، پھر اللہم اغفر لی بھی ایک ہی بات ہے، رب اغفر لی کہتا ہے،
اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ جاگتا ہے اور پھر وہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، یہ تہجد کی نماز ہو گئی نا، تو اس کی وہ نماز میں جو وہ دعا کرتا ہے، نماز دعا ہی ہے نا، تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ تو پھر ڈبل ہو گیا نا، ایک وہ والی دعا ہوگی، ایک اٹھ کے دعا کی تو وہ دعا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بہت کوئی بیمار ہیں، بیچارے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ تو نمازیں جو فرض ہوتی ہیں بیچاروں کی وہ بھی جاری ہوتی ہیں، کئی دفعہ میڈیسن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آنکھ نہیں کھلتی ہے، کوئی ڈفرینٹ طرح کی سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نہیں بھی اٹھ سکتے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات کو تو آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی جو بھی حاجت ہے، اپنی صحت کے لیے اگر بیمار ہے مانگے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس وقت مانگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دعا آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ انشقاق۔ انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ ہم آسمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سورہ آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، میننگز میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آسمان پھٹ گیا، زمین بچھا دی گئی، یہ ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کیوں بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے۔ تو اس کو آپ ذرا ڈیپلی اگر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی، ہمارے لیے، ہم انسان ہیں نا، تو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں آسمان، اوپر نیچے زمین، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان۔ تو اللہ کے حکم سے وہ اپنی ہستی مٹا رہا ہے، اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ہے نا؟ تو کیسے انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا؟ بالکل وہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، یہ آسمان اور زمین جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ایک حکم پر کس طرح سے اپنی ہستی کو ختم کر دیتی ہے، اور تو کیسا انسان ہے کہ تو اللہ کے حکموں پہ حکم پڑھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں صرف 1000 حکم ہے، 1000 حکم ہے، کہتے مفسرین نے بتایا۔ تو پڑھتا جاتا ہے اور تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتا ہے، اور جو نہیں تو نے ماننا وہ تو نے نہیں ماننا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ کیوں؟ وَآذِنَتْ، اور اس نے کان، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اور اس نے کان لگائے ہوئے ہیں، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور اس کا یہ حق بھی بنتا ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیے، ہم آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں، سمینا و اطعنا۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطعنا کرتے تھے، ایک حکم آتا تھا تو فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 سال، یہ سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، ابھی تک دیکھیں نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا، ان کو آخرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے۔ جب ان کا آخرت کا عقیدہ، آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر جاتے تھے۔ اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا، مکہ میں تو کہا تھا کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا، تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے۔
مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے، اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخر میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ہمیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخرت میں اگر ہم نے دنیا میں، کیونکہ دنیا میں آئی ہی آزمائش کے لیے ہے، اب دیکھیے کہ وہی صحابہ تھے، جب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہم پڑھتے ہیں نا تو آیت نمبر 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ کہ اگر تم اپنے دل میں کچھ بھی اگر ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تم سے حساب لے گا اس کا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اور آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا یہ آیا، اور اب سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا دل کانپ گیا، ہم رونا شروع ہو گئے یہ آیا پڑھ کے، صحابہ کانپ اٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے کہا کہ یہ آیا جو نازل ہوئی ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کہ تم اپنے جی میں، اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، جو سوچ آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کو ہم غلط طرح سے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتا ہے۔ ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، ہم اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا تم اتنا برداشت کر سکتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تم پہ یہ غم ڈالا ہے، تو کوئی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ مطلب نہیں تھا اس آیا کا۔ اس آیا کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ڈرے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم ڈرو نہیں، تم جس کے مکلف ہوگے نا، جو تم نے کیا ہوگا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کہ جو تم نے کمایا ہوگا، جو اچھے کام کیے ہوگے، جو برے کام کیے ہوں گے، اسی کی طاقت، جتنی تم میں طاقت ہے نا اس کے مطابق ہی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جتنی تمہیں طاقت ہے اتنے تم پہ غم ڈالے جائیں گے، تم برداشت کر لینا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا برداشت کر رہے ہو۔ اس طرح سے ہم لوگ کس طرح سے آیات کے میننگز چینج کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہی آسمان کی بات ہو رہی تھی نا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ اے انسان، کیا تجھے پیدا کرنا یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ تجھے پیدا کرنا؟ تو اتنا سا بندہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تیرے آگے۔ تو اسی آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وَآذِنَتْ، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ کان لگائے ہوئے ہے کہ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کہ اپنے رب کا حکم جب آئے گا تو اپنی ہستی کو مٹا دے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آیا کہ زمین، ہم نے پڑھا نا کہ زمین کامتی ہے، اللہ کے خوف سے کامتی ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب زمین کو بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اللہ تو نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ میرے اوپر اپنے گناہ کرے گی تو میں کیسے، اس کی گواہیاں تو زمین نے دینی ہے نا۔ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کتنی گواہیاں قیامت کے دن آئیں گی، تو ان کی گواہیاں میں کیسے دوں گی؟ تو وہی زمین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان جب قبروں سے نکلیں گے، جب سے آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن جو اتنی وحشت کا دن ہوگا، اتنا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔
ہر انسان مشکل سے اتنی جگہ پائے گا، اسی لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور ادھر ہی حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ انڈیل ڈالے گی جو اس کے اندر ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے جسم ہے نا، باڈی، ہماری جسم جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گی، جتنی اس کے اندر معدنیات، خزانے ہیں، جو کیڑے مکوڑے، سب باہر نکل جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے وہ کرے گی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کو وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اب ہم آج کی کلاس میں ہمیں یہ بہت غور سے چیزوں کو سننا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنی کلاسز میں بھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھی ہیں، پھر بھی ان کے عمل کیوں نہیں بدلتے، فلان جگہ ان کو دیکھا تھا تو وہ ایسے تھی، اس حال میں تھی، اس حال میں تھی۔ کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے حکم، ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مان رہے، ہم اس کو حکم نہیں، حکم ہم اپنے نفس کے مان رہے ہیں۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم یہ ہیں، لیکن حکم اس کا نہیں مانتے، اس کو حاکم نہیں مانتے۔ جس وقت ہم جیسے خود مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنی سوچ کو مسلمان نہیں نہ کیا تو یہ چیزیں ہمارے سے نہیں ہوں گی۔ دنیا میں پھر وہی ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں گئے ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہم مسلمان ہیں، عمرہ حج کرنے گئے ہم مسلمان ہیں، رائٹ؟ لیکن جب گھروں میں ہم فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے، ایون گروسری کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو کرے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کس طرح سے گھر سے نکل رہی ہوں، کیا میرا یہ نکلنا ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزاری۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس دن جولائی کی 30 تاریخ کو تم گھر سے نکلی تھی 2 بجے تو تم کس حال میں نکلی تھی، کیا جواب دو گے؟ اس دن تم گریجویشن پارٹی میں تھی، تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا جواب دو گی؟ تم اس دن اپنے دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہوئے تم نے کسی کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑ دیے، تو تم نے یہ کیا کیا تھا؟ تم اس وقت رات کے 11 بجے اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی تھی؟ تم اس دن فون کرتے ہوئے اپنی دوست سے دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی، کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے جیسے بات کر رہی ہوں نا، تو یہ بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے۔ ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں۔ اے بندے، تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے، اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے۔ لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے
کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں. دیکھیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا، تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا. تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا ہے تو اب کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ سب کچھ ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں، کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے، ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے، تو جب ہم میں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا. جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا، تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ اتنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا، ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی. چلے آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں. آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے. کوشش تو کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کا وعدہ ہے جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنا خوبصورت، بلکہ یہ آیا جو ہے نا، یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری